अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज 11 जनवरी दिन सोमवार और जमात नहम, आप लोगों का लेक्चर नंबर है आज 5, जिसका उन्वान है, सबक नंबर भी आप लोगों का 5 ही बन रहा है और इसका उन्वान है नसू और सलीम की गुफ्तगू। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेसन की, इस सबक की जो सिंफ है वो है नावल। और नावल के बारे में यहाँ पे मैंने आपको एक जुमला लिखा है। पहले आपको नावल के बारे में पता होना चाहिए कि नावल इससे कहते हैं। आप लोग देखिए, नावल वो कहानी है जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है। ठीक है, तो इसका एक नावल का छोटा सा तारुफ था, मफहूम था। ठीक है ना, कि वो नावल वो कहानी जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है। उससे पहले देखेंगे उसके मुसन्निफ़ का तारुफ। मुसन्निफ़ हैं इनके डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि उर्दू अदब के पहले नावल निगार हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू अदब के पहले नावल निगार हैं। इनकी तारीख़ पैदाइश है 1831, तारीख़ वफ़ात है इनकी 1912। इनके तारुफ में हम उर्दू के अरकान खमसा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो उर्दू अदब के पहले के अरकान खमसा में से एक रुकन है, डिप्टी नज़ीर अहमद। बाकी 4 कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने राइट किए हैं, वो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, सर सैयद अहमद खान है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है, डिप्टी नज़ीर अहमद है और मौलाना शिबली नुमानी। अब डिप्टी नज़ीर अहमद का देखें जी, चौथे नंबर पे है डिप्टी नज़ीर अहमद। गर्ल्स अरकान खमसा, यहाँ उर्दू के अरकान खमसा यानी वो 5 लोग जिन्होंने उर्दू अदब की बहुत ज़्यादा उर्दू अदब को फ़रोग़ दिया। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उर्दू अदब की खिदमत की वजह से उनको जो है वो उर्दू के अरकान खमसा कहा जाता है। उन्हीं अरकान खमसा में से एक जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं और ये उर्दू के पहले नावल निगार भी हैं। अब आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक से आप लोग ओपन कीजिए सफ़ा नंबर, ये है सफ़ा नंबर 27, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। आप सब अपनी अपनी बुक से देखिएगा। तारीख़ पैदाइश सबसे पहले मैंने आपको वहाँ पे भी बताई थी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। 1831 और तारीख़ वफ़ात है 1912। अब इनका तारुफ पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। नज़ीर अहमद ज़िला बजनूर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए, जहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए, यानी उन्होंने मौलवी अब्दुल खालिक से तालीम हासिल की। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से फारुगुल तहसील होने के बाद, फारुगुल तहसील होने का मतलब ये है कि अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, फारुगुल तहसील का मतलब है तालीम मुकम्मल करना। वहाँ से फारुगुल तहसील होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़, यानी जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए, जब उन्होंने अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट की, का आगाज़ तंजा ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से किया। मुदर्रिस क्या होता है? उस्ताद, टीचर। थोड़े दिनों बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस का मायने क्या है? इंस्पेक्टर का असिस्टेंट जो होता है वो डिप्टी इंस्पेक्टर होता है। और मदारिस मुकर्रर हुए यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जो मदारिस का इंस्पेक्शन करने वाले लोग, ठीक है ना, इंस्पेक्शन करने वाली टीम, ठीक है, उसके वो डिप्टी इंस्पेक्टर जो है स्कूल में मदारिस में वो मुआयना करते थे, इंस्पेक्शन करते थे। ठीक है ना। थोड़े दिनों बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। 1861 में इंडियन पैनल कोड के तर्जमे की वजह से, इंडियन पैनल कोड क्या है? ये है हिंदुस्तान का कानून फौजदारी, ठीक है ना, जो हिंदुस्तान का कानून फौजदारी था उसका तर्जमा उन्होंने किया। और उस तर्जमे की वजह से वो पहले तहसीलदार और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। अफसर बंदोबस्त का मतलब है इंतज़ामी अफसर। इंतज़ामी अफसर, इंतज़ामिया अफसर भी कह सकते हैं आप इसको। सर सालारे जंग के ईमा पर, यानी इशारे पर अंग्रेज़ी मुलाजमत छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत इख्तियार की। एक अरसे तक वहाँ खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजमत छोड़कर दिल्ली आ गए और बकिया ज़िंदगी यही गुजारी। ठीक है ना।
آگے ہے آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، اصلاح جس میں معاشرے کی بہتری کے پہلو پائے جاتے ہوں، یعنی آپ کے جو ناول تھے، ناول ویسے کیا ہوتی ہے، ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ناول پڑھا ہے تو اس کو تو بخوبی علم ہو جائے گا کہ ناول کس قسم کا ہوتا ہے، اس میں کتنے کردار ہوتے ہیں، ایک کہانی ہوتی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ناول ہوتا ہے اس کی لینتھ بھی زیادہ ہوتی ہے افسانے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو جنہوں نے نہیں پڑھا تو وہ یقیناً کوئی اچھا ناول جو ہے، یہ توبۃ النصوح ہی آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اس کا اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز یعنی جس میں معاشرے کی بہتری کے پہلو پائے جاتے ہوں، اس طرح کے تھے، یعنی ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا، مسلمانوں کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تربیت، یعنی مسلمانوں کی جو اخلاقیات تھی یا ان کی جو ان کو بہت ساری کہہ لیں گے ٹپس دی گئی کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے ناولز کے ذریعے انہوں نے ایک مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کو دیا کہ اس مقصد کو لے کر جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کی جا سکتی ہے، یعنی ان کے ہر ناول میں کوئی نہ کوئی اصلاحی پہلو جو تھا وہ ضرور موجود ہوتا تھا۔ یہ والا جو ناول ہم پڑھیں گے اس میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا مین جو ہے مرکزی خیال وہ کیا ہے۔ اگر ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول اگرچہ ڈپٹی کے نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے۔ ناول عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کہانی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ ناول لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کا جو مقصد اپنے ناولوں میں مقصد کو بیان کرنا جو ہے نا، کسی حد تک اس نے جو ناول کی صنف ہے نا اس کو متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کا مطلب ہے بیان کرنے کا انداز، لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ لطافت کہتے ہیں نزاکت کو، اور چاشنی یعنی دلچسپی کو۔ کہتا ہے کہ بے شک ڈپٹی نذیر احمد نے جو ہے وہ اپنے ناولوں میں ایک مقصدیت کا پہلو رکھا ہے، مقصد کے یعنی کہ اصلاح کا پہلو رکھا ہے، لیکن ان کا جو یہ والا پہلو ہے جس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی مقصد لے کر جو ناولز لکھے ہیں، ان کے ان مقاصد نے جو ہے وہ ناول کی جو ان کا اسلوب بیان، ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہے، یعنی جو ان کی نثر ہے، ان کی تحریر ہے، اس نے کسی طرح بھی جو ہے ناول کی نزاکت کو اور دلچسپی کو ختم نہیں کیا، یعنی کہ پڑھنے والے جو ہیں اس کو اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کا استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے، یعنی معاشرتی نزاکتوں کے یعنی روشن خیالی کے جو محاورے ہیں، جو جملے ہیں، ان کو بولنے میں وہ ماہر تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں جو ہے بہت زیادہ محاوروں کا استعمال کیا ہے اور وہ اس فن کے ماہر تھے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ مکالمے کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ڈائلاگ، گفتگو دونوں طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ اردو کے ارکان خمسہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اردو کے وہ پانچ لوگ جنہوں نے اردو ادب کو بہت زیادہ فروغ دیا، ان کو کہا جاتا ہے اردو ادب کے ارکان خمسہ، یعنی اردو کے پہلے وہ پانچ لوگ تھے جنہوں نے اردو ادب کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ ان میں پہلے جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد ہیں، پھر سر سید احمد خان ہیں، پھر الطاف حسین حالی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں اور مولانا شبلی نعمانی۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ اچھا، اب یہ والا آپ کو یہ ایم سی کیو فارم میں بھی آ سکتا ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار جو تھے وہ کون تھے، اس میں آپ لوگوں کو 4 آپشن دے دیے جائیں گے، تو آپ یہ جو ہے یہ بھی آپ لوگوں کا ایک اہم ایم سی کیو بنتا ہے۔ آپ کے ناولوں میں مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مطلع اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب جو ہے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، صفحہ نمبر 33 یہ ہے پیج 33، اس پہ آئیں۔ یہاں پہ ناول کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، یہ آپ لوگ پڑھیں پہلے، پھر ہم لوگ ناول کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اس کی۔ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے، یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ حقیقی زندگی پر رکھی جاتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے نا وہ
آپ کو کوئی آرٹیفیشل قسم کی جو ہے وہ تحریریں نظر نہیں آئے گی، بلکہ ایک فطری قدرتی پن نظر آئے گا۔ اس کے کردار گوشت پوشت کے انسان ہوتے ہیں جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ناول میں کچھ کردار بیان کیے گئے ہیں تو کسی کو بہت زیادہ برا ہی بنا دیا گیا ہے، تو کسی کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ نیک بنا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ خامی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوبیاں اور خامیاں دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ناول لکھا جاتا ہے۔ کرداروں کے مکالمے کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے، جو کردار آپس میں ڈائلاگز جو ہوتے ہیں وہ ان کے مرتبے یعنی عمر کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور مزاج کے مطابق ہوتے ہیں یعنی مکالمے۔ اب اس کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے بیٹا۔ اچھا یہ والا جو لیسن ہے آپ لوگوں کا، یہ دیکھیں آپ لاسٹ پہ دیکھیں گے، یہ لیا گیا ہے ناول ہے آپ لوگوں کا توبۃ النسوء۔ توبۃ النسوء یہ ہے یہاں پہ لاسٹ میں آپ لوگوں کا، یہ نیم بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، آپ لوگ دیکھیں توبۃ النسوء یہ ناول ہے جس میں سے ایک پارٹ لیا گیا ہے جس میں نسوء جو ہے وہ اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو توبۃ النسوء کا مطلب ہوتا ہے سچی توبہ۔ آپ لوگ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو ضرور آپ لوگوں کو یہ ناول پڑھنا چاہیے اور پڑھیے گا بھی آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اب تو آپ لوگ ظاہر والے گھر میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہی ہوگا اور نیٹ جو ہے وہ ہر کسی کے پاس اویلیبل ہے، تو آپ لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ گے ناول کو، ٹھیک ہے۔ نسوء اور سلیم کی گفتگو، اب یہ پورے ناول میں سے انہوں نے نسوء اور سلیم کی گفتگو کا جو پارٹ ہے وہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیسن کا مرکزی خیال یہ ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ بچوں کی تربیت جو ہے نا، ڈپٹی نذیر احمد نے یہ کہا ہے کہ والدین کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کو بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہے، محنت بھی کرنی چاہیے اور ان کی تربیت کا خیال کرنا چاہیے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اوپر ہم دیکھیں گے تعارف۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی، ہیضہ پتہ ہے آپ لوگوں کو بیماری ہے، ایک وبا یعنی بیماری آئی۔ نسوء بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا۔ اب جو نسوء تھا وہ سلیم کا والد ہے اور وہ بھی ہیضے کی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا ہے، یعنی اس کو بھی ہیضہ ہو گیا ہے اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ جب اسے یہ بیماری ہوگی تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے جو ہے وہ اب مر جانا ہے۔ مایوسی کے عالم میں یعنی بہت زیادہ نا امید ہو گیا وہ، ٹھیک ہے نا، عالم یعنی حالت میں، نا امیدی کی حالت میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی، عاقبت یعنی آخرت۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا، خواب آور یعنی جس سے نیند آ جائے۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے۔ جب وہ سو گیا تو اس نے کیا دیکھا خواب میں کہ آخرت کے جو ہے نا دل دہلا یعنی خوف پیدا کرنے والے اس نے جو تھے نا وہ مناظر دیکھے، تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پریشانی کے عالم میں وہ اٹھ گیا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسوء کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خواب آور جو ہے اسے دوا دی گئی۔ جب وہ سویا تو اسے پھر خواب میں اس نے مناظر دیکھے، دل دہلا دینے والے عاقبت کے آخرت کے مناظر دیکھے۔ ظاہری بات ہے جو انسان اس دنیا میں جو ہے وہ غلط کام کرے گا یا اللہ کے راستے میں نہیں چلے گا تو یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ اچھا بدلہ تو نہیں نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب وہ جاگا تو اسے بہت افسوس ہوا اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر کہ ہماری تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے، گزشتہ جو زندگی اس نے گزار دی تھی، تلافی یعنی معافی کا عہد کر کے، یعنی جو اس کی زندگی پیچھے گزر چکی ہے ان سب سے اس نے جو ہے وہ توبہ کر لی ہے، معافی مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنی بیوی جو ہے فہمیدہ، وہ اس کو بلاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپس میں وہ پرومس کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں وہ کہ اب جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنی ہے، کہ جس طرح کی زندگی تو انہوں نے گزار لی، پہلے جو زندگی گزار لی انہوں نے گزر گئی، لیکن اب جو نیکسٹ ان کی اپنی زندگی ہے اور جو بچوں کی تربیت ہے وہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، ان کو ایک اچھے شریف نیک انسان بنانا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ اب اس کا نسوء کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے سلیم، اس سے پہلے بھی اس کے 2 بیٹے ہیں کلیم اور علیم، 2 بیٹے ہیں کلیم اور علیم، اور سب سے چھوٹا ہے سلیم، ٹھیک ہے۔
اسی سلسلے میں یعنی اسی بارے میں بات کرنے کے لیے وہ اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے یعنی اوپر والے کمرے میں وہ بلاتا ہے. صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے، بیدارہ جو ہے وہ ان کی ملازمہ ہے، بیدارہ ان کی ملازمہ کا نام ہے، کے ذریعے بلا بھیجا. آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا، یعنی یہ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نسو اور اس کی بیوی جو ہے فہمیدہ، ان میں جو ہے وہ یہ عہد و پیمان ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے اور اپنی آئندہ زندگی بھی بہترین طریقے سے گزارنی ہے. اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر، یعنی اس سے اگلے دن انہوں نے کیا کیا، نسو نے اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا. بیدارہ کون؟ ان کی ملازمہ. کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کو اوپر والے کمرے میں بلاتے ہیں. میاں سے مراد یہاں پہ نسو ہے. ٹھیک ہے. سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی، یعنی سلیم کی عمر جو تھی ابھی 10 برس سے یعنی کچھ مہینے کم تھی اس کی عمر، یعنی 10 برس نہیں تھی، کچھ مہینے کہہ لیں. سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، طلب یعنی جو اس نے پیغام سنا کہ مجھے بلایا گیا ہے، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر ماں سے آ کر پوچھنے لگا. جلدی سے ہاتھ منہ دھویا اور اپنی ماں کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ اب ان کے درمیان جو ہے وہ ایک مکالمہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ذرا ڈائلاگ فارم میں ہے. یہاں پہ ماں کیا کہتی ہے؟ مجھ کو کچھ خبر نہیں. اب ماں جو ہے فہمیدہ، ماں کا نام فہمیدہ ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کو کیوں بلایا ہے. سلیم کچھ خفا تو نہیں ہے؟ پھر وہ ان سے آگے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ناراض ہے؟ ماں ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے. تو ماں آگے سے اپنے بیٹے کو جواب دیتی ہے وہ تو ابھی چھت پر سے ہی نیچے نہیں آئے. سلیم بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ پھر وہ اپنی جو ملازمہ ہے ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ابا جان نے اوپر کیوں بلایا ہے؟ بیدارہ ان کی جو ملازمہ ہے وہ آگے سے جواب دیتی ہے. اب یہاں اس مکالمے میں 3 لوگ شامل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. پہلے ماں، سلیم اور اب بیدارہ بھی. میاں بیٹا آپ لوگ دیکھیں کہ جو مکالمہ ہوتا ہے اس میں کتنا زیادہ جو اوقاف کا جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ واو وین لگنے ہیں وہاں پہ واو وین لگائے گئے ہیں، جہاں پہ کوما لگنا ہے وہاں پہ کوما لگایا گیا ہے، جہاں پہ کسی کو پکارا گیا ہے وہاں پہ ندائیہ کی علامت لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو کوئی بھی مکالمہ جو ہے وہ مکالمہ نہیں کہلائے گا. بیدارہ میاں یعنی نسو میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی. اب وہ اس سے بتاتی ہے کہ میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی. میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے. کہ جو نسو تھے سلیم کے والد وہ اوپر اکیلے بیٹھے تھے اور کتاب پڑھ رہے تھے. میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو، کہ انہوں نے مجھے آپ کا نام لے کر کہا کہ سلیم کو بھیج دینا. سلیم صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا. اب جو سلیم ہے وہ بیچارہ تھوڑا پریشان ہے اور وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ غصے میں تو نہیں تھے کہیں. تو وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کہیں ان کے منہ سے غصہ تو نہیں ظاہر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. بیدارہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ نہیں تو. وہ کہتی نہیں بالکل بھی نہیں. سلیم تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو. پھر وہ اپنی والدہ کو جو ہے وہ اپنا مورل سپورٹ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے. یہ لڑکی یہاں پہ جو لڑکی کا ذکر ہوا ہے یہ فہمیدہ کی نواسی کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی یعنی اس کی نواسی جو تھی وہ گود میں سوئی ہوئی تھی. میری گود میں لڑکی سوتی ہے یعنی تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ میری گود میں جو ہے لڑکی سو رہی ہے تو تم کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ چلے جاؤ. سلیم کچھ پوچھیں گے؟ ماں جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا. معقول یعنی مناسب، صحیح طریقے سے. غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا. یعنی اس نے اپنے والد کو سلام کیا اور ایک سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا. اب دیکھیں باپ کیوں صاحب؟ اب اس کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اچھے خوبصورت کیا کہنے کلمات سے. آج مدرسے نہیں گئے؟ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں. بیٹا جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے. کہتا ہے کہ میں چلا جاتا ہوں، میرے جانے میں ابھی 1 گھنٹہ پڑا ہے، یعنی 1 گھنٹے کی دیر ہے. باپ
तुम अपने भाई जान के साथ मदरसे जाते हो या अलग। वो कहता है कि तुम जो है वो अपने भाई के साथ मदरसे जाते हो या अलग से। बेटा कभी कभार भाई जान के साथ चला जाता हूँ वरना अकेला जाता हूँ। बाप क्यों। बेटा अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ इनको देर, मैंने आपको पहले नेम बताया ना, कलीम, अलीम और सलीम, वहाँ इनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। ठीक है। बाप क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हो। फिर आगे से बाप कहता है कि अपने घर में जगह नहीं है जो दूसरों के घर में जाके पढ़ता है उसका भाई। बेटा जगह तो है मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है। गंजफा भी एक खेल का नाम है और शतरंज जो है उसको भी आप बखूबी जानते हैं, जिसमें मोहरे होते हैं, घोड़े होते हैं। ठीक है ना। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। कहता है कि फिर वो अपने भाई की बात बताता है कि इसलिए जो भाई है वो छोटा भाई इसलिए जाता है किसी घर में पढ़ने के, बड़े भाई जो है वो हर वक्त गंजफा और शतरंज के साथ मसरूफ रहते हैं या खेलते हैं उसको। तो वो कहते हैं कि इत्मीनान के साथ यहाँ पे पढ़ा नहीं जा सकता। बाप तुम भी शतरंज खेलने जानते हो। फिर आगे से क्वेश्चन करता है उसके वालिद। बेटा मोहरे पहचानता हूँ, यानी बोर्ड आप जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं या आप लोगों ने शतरंज से तो आप लोगों में से कोई भी ना वाकिफ नहीं होगा, उसमें जो उसके मोहरे होते हैं उसको गोट ही बोलते हैं। मोहरे पर उससे कहा यानी मोहरे पर पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। यानी मैं जानता हूँ, चालें भी जानता हूँ, मोहरे भी पहचानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे जो है खुद खेलने मैंने कभी भी खुद नहीं शतरंज खेली। बाप मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि अगर ज़्यादा दिन तुम देखोगे तो यकीनन तुम भी खेलने लग जाओगे। बेटा शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी। फिर आगे से जो है सलीम बताता है कि शायद पूरी उम्र भी मुझे जो है वो शतरंज खेलनी नहीं आए। बाप क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है। बेटा मुश्किल हो या ना हो मेरा जी ही नहीं लगता। बाप सबब, अब वो आगे से सबब क्वेश्चन मार्क है, तो क्या वजह है कि तुम्हें जो है वो शतरंज आपको उसके मोहरे के बारे में भी पता है, मोहरों के बारे में भी पता है, चालें भी जानती हो, फिर क्या वजह है कि तुम नहीं खेलते। बेटा मैं पसंद नहीं करता। फिर आगे से सलीम जवाब देता है अपने वालिद को कि मैं पसंद ही नहीं करता। बाप चूँकि मुश्किल है अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुब्तदी का मतलब है यानी इब्तदाई तजर्बाकार, यानी अभी जिसने जो है वो स्टार्ट ही किया हो किसी ने कोई काम। मुझको यकीन है कि गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, यानी तुम्हें गंजफा भी तुम्हें जो है वो अच्छा लगता होगा, अच्छी गेम लगती होगी खेलने में। वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है, यानी शतरंज की निस्बत गंजफा खेलना आसान है। हाँ शतरंज की निस्बत कर गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। लेकिन आगे से सलीम जवाब देते हैं कि मैं तो शतरंज की निस्बत गंजफा को और भी ज़्यादा नापसंद करता हूँ। बाप हाँ शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर यानी जहन पर। बेटा मेरी नापसंदीदगी का कुछ खास कर यही सबब नहीं है। तो कहते हैं कि मेरी जो नापसंदीदगी है उसका सबब ये नहीं है कि गंजफा में हाफजे पर या शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है, बल्कि इसकी खास वजह ये नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल जो है वो बुरे मालूम होते हैं। कहता है कि इस वजह से नहीं, यानी कि इसकी खास वजह ये है कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जहन लड़ा कर ये गेम खेलनी पड़ती है। इसकी खास वजह ये नहीं है, बल्कि मुझे सारे के सारे खेल जो हैं वो नापसंद है, मुझे अच्छे ही नहीं लगते खेल। फिर आगे से बाप कहते हैं तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है, यानी वो कहता है कि मैं तो हैरान हो गया हूँ तुम्हारी ये बात सुन के, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में तुम्हें क्यों नहीं यानी कोई भी खेल पसंद। मैं असल इसकी वजह जो है वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक के साथ शरीक होते देखा था। बेटा आप दुरुस्त फरमाते हैं। आगे से बेटा कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफरत हो गई है। कहता है कि आपने ठीक कहा कि आज से जो है वो 5-6 महीने पहले मैं खेल का दीवाना था,
لیکن اب جو ہے مجھ کو ان کھیلوں سے دلی نفرت ہو گئی ہے باپ۔ آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا، اس کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا۔ آخر اس کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا آپ نے، پھر آگے سے سلیم جو ہے بیٹا جو ہے سلیم ہے نا، تو آگے سے کہتا ہے آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ پھر وہ اپنے والد کو 4 لڑکوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 4 لڑکے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں اور وہ گلی میں آتے جاتے ہیں۔ باپ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ پھر آگے سے باپ جو ہے وہ بھی ان کو جو ہے ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جو گورے گورے لڑکے ہیں، پھٹی جوتیاں پہنے، یعنی منڈے ہوئے سر، جن کے کہنے کے بال نہیں تھے، گنجے کہہ سکتے ہیں، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں یعنی لمبی قمیضیں۔ پھر ان کو وہ نشانیاں بھی بتاتا ہے ساتھ ساتھ۔ بیٹا ہاں جناب وہی 4 لڑکے۔ بیٹا ہاں جناب وہی 4 لڑکے۔ باپ پھر کے آگے کوشچن مارک ہے، پھر یعنی کہ ان سے پتہ چل گیا کہ کن 4 لڑکوں کی بات کرتا ہے۔ بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ کبھی نہیں۔ پھر آگے سے سلیم کہتا ہے کہ آپ نے کبھی ان کو دیکھا کوئی شرارت کرتے؟ تو باپ آگے سے کہتا ہے نہیں۔ بیٹا جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے۔ یہ اہم پیراگراف ہے بیٹا آپ لوگوں کا تشریح کے حوالے سے، اس پیراگراف کی تشریح آتی ہے، بہت سارے بورڈز میں آ بھی چکی ہے۔ جناب کچھ عجب عادات ان لڑکوں کی ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے بڑے یعنی ادب سے کہتا ہے کہ ان لڑکوں کی کچھ عادتیں جو ہیں وہ انوکھی ہیں۔ راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، یعنی اگر وہ راستے میں چلتے ہیں تو گردن جو ہے وہ جھکا کر چلتے ہیں۔ اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ اگر کوئی ان کو مل جاتا ہے، وہ ان سے بڑا ہو یا چھوٹا، تو وہ ان کو ضرور، جان پہچان ہو یا نہ ہو، وہ اس کو ضرور سلام کرتے ہیں۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں۔ اب کہتا ہے کہ دیکھیں کتنے سالوں سے وہ اس محلے میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کسی کو بھی کچھ خبر نہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی شرارت کی ہو، ٹھیک ہے نا، یا کوئی غلط بات کی ہو۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں۔ کوڑیوں کا مین کیا ہے؟ بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ کہتا ہے بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ محلے میں ہیں، لیکن ان کا کسی سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، یعنی وہ 4 بھائی ہیں، چھوٹے بڑے 4 بھائی ہیں۔ وہ نہ کبھی لڑتے ہیں، نہ کبھی جھگڑتے ہیں، نہ گالی بکتے ہیں۔ گالی بکتے مین یعنی کہ گالی نکالنا۔ اب دیکھیں آپ کو اس لیسن میں، اس ناول میں آپ لوگوں نے اردو آپ لوگوں کو تھوڑی سی چینج بھی مل رہی ہے۔ یہ وہی محاورے ہیں جن محاوروں کی بات ہوئی ہے کہ وہ محاوروں کو استعمال کرنے میں کیا ہے ماہر تھے ڈپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے نا۔ نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے۔ ان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ نہ تو وہ گالی نکالتے ہیں، نہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور نہ ہی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں، نہ تو وہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو برے القابات سے وہ بلاتے ہیں۔ آوازہ کسنا یعنی کسی کو طنز کے ساتھ بلانا، کسی پہ کوئی طنز کرنا۔ ہماری ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ کہتا ہے کہ ان میں اتنی زیادہ خوبیاں ہیں، یعنی کہ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کی، کہ کوئی ان کی ایسے ہی جھوٹ موٹ کی شکایت کر دے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 1:30 بجے جو ہے وہ 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، باقی سارے لڑکے جو ہے وہ کھیل کود کرتے ہیں، لیکن یہ چاروں بھائی کیا کرتے ہیں، یہ نماز پاس جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ باپ پھر آگے سے نسو جو ہے پھر کوشچن کرتا ہے بھلا پھر، کہتا ہے تو پھر بیٹا آگے سے کہتا ہے منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، منجلا یعنی 3 نمبر والا، ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ کہتے ہیں سبق کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن مجھے سبق یاد نہیں تھا۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم بخت گھر سے گھر ملا ہے۔ کم بخت یعنی کہ بد نصیب کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر کسی کی اصلاح چاہنے کے لیے جو ہے اسے اس لفظ کے ساتھ اس نے جو ہے وہ بلایا ہے کہ کم بخت بد نصیب، یعنی کہ تمہارا گھر اس کے گھر کے بالکل قریب ہے اور اس کے پاس جا کر پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کم بخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر کہ تم دونوں کا گھر جو ہے وہ بالکل پاس پاس ہے، اسی کے پاس چلے جایا کرو اور اپنا سبق یاد کر لیا کرو۔ میں نے جو پوچھا
سلیم آگے سے کہتا ہے کہ میں نے اس تیسرے نمبر والے لڑکے سے پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے؟ تو کہا، کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم مجھے سبق یاد کروا دیا کرو گے؟ تو اس نے آگے سے کہا بصر و چشم، یعنی بالکل، یعنی کھلے دل کے ساتھ جو ہے اس نے اس کو آفر دی، اس کو کہا کہ بالکل میں تیار ہوں دل و جان سے، بصر و چشم یعنی دل و جان سے۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا کہ اگلے دن میں ان کے گھر چلا گیا، آواز دی، یعنی باہر سے اس نے دستک دی اور ساتھ میں آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا، دیکھا کہ ایک بہت بڑی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے۔ قبلہ رو یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے وہ کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا، ٹھیک ہے، میں سیدھا کہتا ہے کہ دالان میں صحن میں چلا گیا اور اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی، یعنی جو بھی ان کی تسبیحات تھیں وہ ان سے پڑھ چکی، فارغ ہو گئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، وہ یعنی اگرچہ تم نے مجھے جو ہے وہ سلام نہیں کیا لیکن ضرور ہے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن میں تم کو یہ بات ضرور سمجھاؤں گی، مجھ پر جو ہے یہ بات واجب ہے یا ضروری ہے کہ میں تمہیں یہ سمجھاؤں کہ میں تم کو دعا دوں، کہتی ہے کہ میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں تمہیں دعا دوں، جیتے رہو عمر دراز خدا نیک ہدایت دے۔ اب اس نے اسے بہت پیاری دعا دی کہ اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، جیتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیک راستے کی طرف لگائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، کہتا ہے کہ جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بے شک تم نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن مجھ پر جو ہے وہ فرض ہے کہ میں تمہیں دعا دوں، اور دعا بھی دی، کہتا ہے جب انہوں نے مجھے دعا دی تو مجھے اتنی شرم آئی کہ میرا دل کیا کہ میں زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گڑ جاؤں یعنی دفن ہو جاؤں، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اٹھا اور ان کو سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، بھلے یعنی شریف لوگوں کا یہ طریقہ ہے، بھلے مانسوں کا دستور یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، کہ جو بڑا ان کو ملتا ہے وہ اس کو سلام کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، کہتی ہے کہ میں تمہیں اس بات سے نہ ٹوکتی۔ وہ ہے سبق نمبر 5 مکمل۔ اس میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پوری ایکسرسائز جو ہے سارے ہی کوسچن ہیں، خلاصہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اس میں آپ لوگوں نے ورڈز میننگ بھی کرنے ہیں، کبھی مت بھولیے گا کہ آپ لوگ ورڈز میننگ نہیں کریں گے، ورڈز میننگ کے بغیر آپ لوگ تشریحات نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ مکمل لیسن آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ محاورات یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، محاورات ہیں، قائد انشاء کی بک ہے میرے پاس، یہ میرے پاس پیج نمبر 42 ہے، میرے پاس اولڈ بک ہے، آپ لوگوں کے پاس نیو بک ہوگی تو پیج شاید آپ لوگوں کا تھوڑا ڈفرنٹ ہو۔ 42 پہ محاورات ہیں۔ پہلا محاورہ ہے آبرو رکھنا، یہ والے محاورات آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ اور کہانی نمبر 3 اور 4، بیٹا یہ کہانیاں جو ہیں یہ 8 کلاس میں میرا خیال آپ لوگوں نے کی بھی ہوئی ہیں، کہانی نمبر 3 اور 4 کرنی ہے، اور اس کے ساتھ مذکر مؤنث سے تھوڑے سے بالکل مذکر مؤنث ہے، بالکل بھی ڈریے گا نہ کہ پتہ نہیں ہمارا ہوم ورک زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے مذکر مؤنث ہے اور انتہائی آسان ہے، ماموں مانی شوہر بیوی شہزادہ شہزادی، یہ ایسے مذکر مؤنث ہے۔ یہ والے جو آپ لوگوں نے 8 کلاس میں کیے سیم وہی ہیں، یہ والے پیج نمبر 13 پہ ہیں، اور ایک اور ہیں جو پیج نمبر 27 پہ آپ لوگوں کے محاورات ہیں، یہ والے یہ آپ لوگوں کے محاورات ہیں، یہ پرندوں کے اس میں سے کچھ دیے گئے ہیں، جانوروں کے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ یہ والے محاورات ہیں، یہ آپ لوگوں نے کر کے آنے ہیں۔ یہاں تک آج کا لیسن آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اپنی ڈائری اچھے طریقے سے کیجیے گا، اچھے طریقے سے ہوم ورک تیار کیجیے گا۔ اوکے گرلز، اللہ حافظ۔